बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम, रऊफ क्लास्ट्रा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथी मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताएंगे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इक़्तिदार में मजे लूटने वाले साथियों की बेरुखी तकलीफ देने लगी है। वज़ीर आज़म होता हूं तो पार्टी इंजॉय करती है, इक़्तिदार में नहीं रहता तो अकेला जेल जाता हूं। नवाज शरीफ जेल की तन्हाई में बैठकर पार्टी रहनुमाओं के रवैयों के शिकवे करने लगे। इक़्तिदार के दौरान नवाज शरीफ का अपने साथियों के साथ क्या रवैया होता है, इससे मुतालिक बड़ी तफसील से बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ को इलाज की सहूलियत फराहम करने के मुतालबे के बाद ऑपोजिशन लीडर राजा जफरुल हक समेत पूरी ऑपोजिशन सेनेट से वॉकआउट कर गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने नवाज शरीफ को सेहत की तमाम सहूलियत फराहम करने की भी हिदायत कर दी। नवाज शरीफ को इलाज के लिए सहूलियत फराहम नहीं की जा रही या फिर वो ऐसे हालात पैदा करके बैरूने मुल्क जाना चाहते हैं, इससे मुतालिक भी तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि भारतीय मीडिया ने एक मर्तबा फिर से पाकिस्तानी जेलों में 54 जंगी कैदियों का मामला उठा दिया। क्या पाकिस्तान में वाकई 1971 की जंग का कोई भी भारतीय कैदी मौजूद है? इस बात में कितनी हकीकत है, माजी के हवालों से लेकर पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि पाक भारत कशीदगी, सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल जुबैर पाकिस्तान पहुंचे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान समेत आला हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें भी हुई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कौन सा पैगाम लेकर पाकिस्तान पहुंचे हैं और सऊदी अरब पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किस तरह से साज़िशी का किरदार अदा कर सकता है, इससे मुतालिक बात करेंगे। और आखिर में कुछ बात होगी कि साबिक DGFIA तारिक खोसा ने अहम हुकूमती टास्क फोर्स से अलहदगी क्यों इख्तियार की है, इससे मुतालिक भी शेयर करेंगे। मगर सबसे पहले उस शिकवे की जानिब आमिर साहब बढ़ेंगे जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब ने कर डाला है। अपना रवैया उन्हें याद शायद नहीं रहता, इसलिए शिकवा कर रहे हैं जेल में जाने के बाद। खैर, इसके सियासी पहलू भी हैं, नवाज शरीफ साहब की प्रेडिकेमेंट सिचुएशन के अखलाकी इंसानी पहलू भी हैं और कानूनी पहलू भी हैं। सियासी पहलू ये है कि नवाज शरीफ साहब को और उनकी मसाइल को जो है ना, लोग 6 माह में ख़ास तो इवन उनकी अपनी पार्टी भी भूल भी गई है। इस वक्त पाकिस्तान के इतने गंभीर मसाइल चल रहे हैं कि इंडिया के साथ जंग होने जा रही है, उससे पहले सऊदी प्रिंस आए हुए थे, उससे पहले जो है कुछ ना कुछ इतना ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है कि लोगों के पास टाइम नहीं है कि लोगों को ख़बरों में आप देखें। फ्रंट पेज में आज का गौर कर रहा था सारे अखबारात का, नवाज शरीफ का किसी जगह जिक्र ही नहीं था, कई पेजेस पे बिल्कुल था ही नहीं है। किसी दिन किसी अखबार में तीसरे सफ़े के ऊपर सिंगल कॉलम थी, तो वो बेचारे जो है ना, इसे हालात की सितम ज़रीफ़ी कह लें या कुछ भी कह लें, शायराना बड़े आ जाते हैं ज़हन में, मगर लोग भूल जाते हैं जो है। इज़ ऑलरेडी हिस्ट्री, एक वो सिंगल कॉलम की खबर तक महदूद होकर रह गई हैं नवाज शरीफ साहब। तो ये एक सियासी है कि उनको एहसास तो होता होगा कि वो इरेलीवेंट होते जा रहे हैं, बड़ी तेज़ी से होते जा रहे हैं। 6 माह जो हुए हैं, और ये आप देखें ना, अभी ये 6 माह पहले वो फूल की पत्तियां गुलाब की निछावर की जाती थी, वो चमचे ढोल लेके पहुंचे होते थे, दन 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 चल रहा होता था। प्राइम मिनिस्टर से 1 साल पहले उतर गए हुए थे, मगर प्राइम मिनिस्टर का पूरा स्टाफ, पूरी मोटरकेड वो साथ चलती थी, वो मेयर साहब नहीं काबू आते थे। 10-12 का तो परमानेंट एक वो था, जो जेल के अंदर भी कोई सूरत यासीन पढ़ रहा है तो कोई जो है तस्बीह लेके बैठा हुआ है, तो वो सब वो गायब हो जाता है। ये हकीकत लोगों को ये बड़ी तेज़ी से एहसास होता जा रहा है कि शायद जो है ना, इस पार्टी का अब वो शायद मुस्तकबिल रह नहीं गया, और ये उनको भी एहसास हो रहा है। ज़ाहिर है आदत नहीं होती है, पहले तो था, चलो जी मुशर्रफ के दौर में ये मुश्किल आई थी कि जी मार्शल था और वो डिक्टेटर था, तो अभी अपनी एक जमहूरी हुकूमत हो के इलेक्शन लड़ के और अपनी अभी रिसेंटली करके तो वो आ जाना, तो उनकी स्टेट ऑफ माइंड सोचे ना, उनकी स्टेट ऑफ माइंड वो समझ नहीं आती। फाइनली इदराक हो जाता है कि जेल की कोठरी में आप जाते हैं ना, वैसे ही एक फ्रेम ऑफ माइंड डिफरेंट होता है, आपकी सोच का अंदाज बदल जाता है। अकेले बैठे हुए, लंबी रातें, लंबे दिन, टीवी ना चमचे ना कुछ, वो खाना खाते वक्त भी डर रहे हैं कि पता नहीं इसमें ठीक क्या है, घर से खाना जा रहा है, जैसा भी जा रहा है, फ्रेम ऑफ माइंड डिफरेंट होता है। तो उसमें फिर ये इस तरह के ख्यालात आते हैं। तो एक तो सियासी पहलू है कि उनके लिए इंपॉर्टेंट है, इंसानी पहलू है कि जाहिर है
3 टाइम प्राइम मिनिस्टर है, पूरी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है। आप देखें ना, इतना बड़ा पाकिस्तान, किंग लेयर की, किंग लेयर लगा लें, फिट आता है, हैमलेट लगा लें, सारी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में यही है ना कि बादशाह के साथ बुरा सलूक होता है तो आम आदमी डर जाता है, वो कहता है यार बादशाह के साथ ये हो गया तो मेरे साथ क्या होगा। तो वो पूरी ट्रेजेडी है पाकिस्तान, किंग लेयर फिट आता है इनपे। पाकिस्तान की तारीख में इसमें कोई शक नहीं है, सबसे ज्यादा किसी ने ताकत अंजाई की है ना। वो जिया करीब आता है ना जनरल यूब आते हैं, 11-11 साल है ना, इनके 35 साल है। 35 साल के अंदर जब उसमें बुरे हालात में भी रहे तो जद्दा के पैलेसेस में रहते रहे हैं, तो ये सोने चांदी के चमचों से खाने वाले एकदम से कोठरी के अंदर पहने में और पुरसाने हाल ना हो, और वो एक सुपरटेंडेंट जेल के इख्तियार हो कि आपको मिलने देगा कि नहीं मिलने देगा, ड्योढ़ी के अंदर रिश्तेदार बैठे हों, तो वो एक ट्रेजेडी तो है ना, इंसानी पहलू है। आपने अपनी बातों से बना दी है बना दी है, ट्रेजेडी तो है, इंसानी पहलू है। तो मेरा ख्याल है उसमें ये जरूरी था कि इमरान खान ने ये कहना कि ठीक है, अगर वो बचपन जज्बाती हो रहे हैं और बचपना दिखा रही है, बचपना है ना कि मैंने नहीं इलाज कराना, मैंने नहीं कराना, वो कह रहे हैं बेसिकली, आसान कर देता हूँ, वो कह रहे हैं बस छोड़े ना, जो होना था हो गया, बस खत्म करें, वो भाईजान को जाने खत्म बच्चों वाली हरकत। वो कह रहे हैं बस खत्म करें सारी चीज़ों को, अब जो होना था हो गया, अब खत्म करें। अब प्रॉब्लम ये है ये ख़त्म कैसे हो, इसके कानूनी मसले हैं। ये एक जेल सुपरिटेंडेंट होता है, वो एक जेल मैनुअल होता है, एक इलाज कराने का तरीका होता है, अदालतों के अंदर मुकदमात हैं। ये ऐसे तो नहीं है, मुशर्रफ दौर में होता रहा, उनका अभी भी ख्याल है कि अभी भी कोई पीछे से आए, ये चाहे तो मुझे डील मिल सकती है या सारा मिलती है, पर वो डील भी कोई आसान काम नहीं है, इस तरीके से नहीं, ये सारा प्रोसीजर है, ये अदालतें हैं, ये सजाएं हुई हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से करके ना देख लेना, अब जाती तो है ना, अब ये तो अच्छी बात नहीं है, तो वो कर रहे हैं। तो इमरान खान का मेरा ख्याल है इंसानी पहलू के लिहाज से और इवन शायद सियासी उसमें भी एक वजहदारी दिखाई गई है कि ख्याल करना कि यार इलाज तो इनका करवाए ना। अब 35 साल में एक हॉस्पिटल नहीं वो यहाँ ऐसा बना सके कि जो कि उनका इलाज करवा सके, इस काबिल होता कि वो है। ठीक है, उन्होंने जी आप लंदन से मुआलिज बुला रहे हैं, कल को कोई भी, आप देखें मैं भी एक मरीज सा आदमी हूँ जैसा, तो मेरे जैसे किसी आदमी को इस वक्त हॉस्पिटल ले जाए, मैं एक टाइम की दवाई ना खाऊं तो मेरे सारे रिजल्ट ख़राब हो जाएंगे। वो एक नेचुरली उनका ज़ाहिर है दिल का ऑपरेशन हुआ है, वो एक पेशेंट आदमी है, उनके लिए अपनी तबीयत ख़राब करना, एक वक्त की रोटी ना खाना और एक दवाई ना खाना, तबीयत ख़राब हो जाएगी। ये आप टिप्स बता रहे हैं? नहीं, टिप्स मैं कह रहा हूँ कि वो है। तो अगर एक आदमी सुइसाइडल हो रहा हो, एक जज्बाती हो रहा हो या गैर जिम्मेदार हो रहा हो, तो उसके साथ वो उसको ये करना पड़ता है। मगर कानूनी पहलू ये है कि अगर ये जेल के अंदर 1/3 लोग हैं जिनकी ये कंडीशन है, अगर ये क्राइटेरियन अदालत ने ले लिया कि जनाब आपकी ह्यूमन कंडीशन है कि आपको दिल का आर्जा है, तो ये 1/3 लोगों को जेल से छोड़ने, जेलें खाली हो जाएंगी। अगर ये ना सोचा जाए कि ये नवाज शरीफ हैं और ये 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं और ये एक प्रोटैगनिस्ट है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के, उसको पहलू को निकाल दिया जाए, तो एक कैदी के तौर पे लिया जाए, तो 1/3 कैदियों के साथ यही मसाइल है, उनके भी हार्डशिप केस बनता है। तो अदालतों को ये नहीं देखना पड़ता कि नवाज शरीफ है, वो देखते हैं मुल्जिम या मुजरिम नवाज शरीफ है, इसका क्या फैसला करना है, तो उसमें ये वाला मसला आ जाता है। बाकी क्या इस पे कहा जाए कि पुराने ज़माने में प्रॉब्लम ये थी कि मुकम्मका का सिलसिला था कि जब फॉर एग्जांपल चौधरी शुजात को पकड़ा गया था 1990s के अंदर, तो नाइद खान हमारी जो दोस्त थी, उन्होंने इंश्योर किया था कि उनको ना अच्छा हॉस्पिटल, उन्होंने अपनी किताब में भी जिक्र किया हुआ है कि जेल उनको मौका दे दिया गया, अपनी जेल अपनी मर्जी की दुरुस्त करवाएं, और ऐसे ही होता था। तो जब वो गई थी तो हमारी ये इतलात हैं कि पीपल्स पार्टी के केसेस में चौधरी शुजात साहब ने भी कुछ चीज़ों में ना कि यार कम से कम रोटी पानी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, घर से आ जाएगी, तो ये वज़ादारी के सिलसिले चलते थे। अभी एक नया प्लेयर आ गया, न्यू किड ऑन द ब्लॉक, इमरान खान जो है वो कहता है मैं पुराने जो असूलों के तहत नहीं खेलूंगा, मैं तो नहीं, कोई माफी खिलाफी नहीं है, आप जाएं अदालतों से लें वो लें। तो वो समझ नहीं आ रही जो शराफिया का पुराना तरीका कार था ना, जो कि वज़ादारी के नाम पे, अब क्या लें, शराफत के नाम पे बड़े बड़े इल्काबात इस्तेमाल किए जाते थे। वो बेसिकली ये था कि ना आपको तकलीफ पहुंचे ना मुझे पहुंचे, आपका भी काम चलता रहे, मेरा भी चलते रहे। सडनली रखना पड़ गया कि एक नया सिस्टम आ गया, ये क्लास भी बयान कर सके, मैं इससे आगे मेरी शायरी खत्म हो जाती है। आपने यहाँ से शुरू करते हैं, जो आपने अपनी बताई ना चौधरी शुजात हुसैन की, कि उनमें मुरवत थी, वज़ादारी थी। वज़ादारी के ना उन्हें पता होता है कि कल को चौधरी शबान ने भी जेल में जाना होता है, जेल में वो भी रहे हुए हैं, सो वो कहते हैं ना भैंस भैंस की बहन होती है।
تو یہ وہی والا حساب، یہ ساری بھینسیں ایک دوسرے کی نا بہنیں ہیں، بہنیں یا فرسٹ کزنز ہیں، فرسٹ کزن ہیں، کیونکہ یہ بھی خود بھی چودھری آپ کو جب پرویز الہی صاحب بھی جیل میں رہے یا شجاعت صاحب بھی جیل میں رہے، ان کے برخوردار مونس الہی بھی جیل میں رہے، سو ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ اگر ہم نے یہ کٹسی ان کو ایکسٹینڈ نہ کی، آپ کا کیا خیال ہو بینظیر بھٹو صاحبہ کو جب آصف علی زرداری کو انہوں نے سیالہ میں رکھا ہوتا ریسٹورینٹ اس میں وہاں پہ جو ریسٹ ہاؤس میں، تو آپ کا خیال ہے ان کی بھی یہ بھلائی سوچ رہے تھے کہ یہ کیونکہ بینظیر بھٹو ہیں اور کیونکہ یہ آصف علی زرداری ہیں تو چودھری شجاعت حسین وزیر داخلہ تھے اس وقت، ان کے دل میں رحم آ کے نو، انہیں پتہ تھا کہ ہمارے بھی بہت سارے ایکٹس آف امیشن اینڈ کمیشن کل کو ہم نے بھی جیل میں جانا ہے، اور یہ کٹسی جو ہے نا تو چودھری صاحبان کو پتہ تھا ہم اس کو کیش کروائیں گے، اور وہی کٹسی بعد میں بڑے کام آئی تھی ان کے چودھری شجاعت کے بھی، یہ پرویز الہی کے بھی، جب انہوں نے زرداری صاحب کے ساتھ یہ ڈپٹی پرائم منسٹر بن گئے تھے، وہی زرداری صاحب جنہوں نے کیو لیگ کو قاتل لیگ کہا تھا، اور بینظیر بھٹو نے اپنی کتاب میں جو آخری بھی ان کی بک تھی اس میں باقاعدہ انہوں نے وہاں پہ آ کے مینشن کیا تھا کہ مجھے کون کون بڑے لوگ تھے جنہوں نے وہاں پہ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے یا پنجاب میں مجھے قتل کرنے کے منصوبے بنائے تھے اور کرائے کے قاتل بھیجے تھے، سو سب کو پتہ ہوتا ہے سر جی، یہ جو آپ نے کہا نا کٹسی، یہ کٹسی نہیں ہے، یہ میرج آف کنوینئنس ہے، یہاں بھینسیں ایک دوسرے کی بہنیں بن رہی ہوتی ہیں، یہ کٹسی عام آدمی کے لیے نہیں ہوتی جو آپ نے بات ابھی کی ہے، وہ چودھری شجاعت حسین عام اس کے لیے نہیں دیں گے، بلکہ وہ یہاں تک وہ کہتے تھے کہ جب میں ان کو یہاں پہ ان کو سیالہ ریسٹ ہاؤس میں رکھا ہوا تھا زرداری صاحب کو، اور بینظیر بھٹو صاحب ان سے ملنے جاتی تھی وہاں پہ، تو اس پہ ان کو آپ کو یاد ہو غلام اسحاق خان نے بلا کے چودھری صاحب کو کہا تھا کہ آپ نے ان کو یہاں پہ ہنی مون کے لیے رکھا ہوا، یہ الفاظ ہیں چودھری صاحب خود بتاتے ہوتے ہیں، آپ بھی وٹنس ہے اس بات کے، سننا ہوا ہے ہم نے، سو سر جی یہ سارے سمجھدار ہیں، نواز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے کہ میں نے کہاں کٹسی دینی ہے تاکہ کل کو میرے بھی آ کے مجھے بھی ملے گی، عمران خان کیونکہ اس پورے آپ نے جیسے کہا کہ ابھی شامل نہیں ہوا، اب عمران خان صاحب نے جیلوں کا رخ نہیں کیا، وہاں پہ انہوں نے نہیں دیکھا، لہٰذا وہ اس طرح کی کٹسی پہ بلیو نہیں کرتے، یہ کیونکہ ان کا تو پرانا یہ پروفیشن ہے ہمارے پاکستانی سیاستدان کا، جیل جاتے ہوئے یہاں پہ آگے وکٹر نشان بناتے ہیں، جیل سے نکلتے ہیں، ان کو پھولوں سے ہاروں سے ان کو لاد دیا جاتا ہے، وہ تو عادی ہو چکے ہیں، لہٰذا یہ تو جب جاتے ہیں، بلکہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے خود ہمیں بتایا ہوا ہے کہ جب اڈیالہ جیل گئے تھے تو انہوں نے اپنے پیسوں سے وہاں پہ اپنے لیے کمرے تعمیر کروائے تھے، اپنے لیے باتھ روم بنوائے تھے، جو بقول چودھری شجاعت صاحب کے، بعد میں نواز شریف صاحب جب جیل میں گئے ان کے کام ہے، پھر اس کے بعد گیلانی صاحب جیل میں گئے تو ان کے کام آ گئے، یہ تو ان کی سر جی یہ پرانا بزنس ہے، ہمارا پروفیشن ہے اس طرح کی کٹسیز دینا اور ان کو لینا۔ آپ نے ٹھیک کہا کہ عمران خان اس میں انٹر ہو گیا، کیوں عمران خان صاحب ابھی تک جیل میں گئے نہیں، ایک دن 7 دن بیٹھے تھے وہاں پہ اس میں ڈیرہ غازی خان کی جیل میں جناب مشرف میں، اور اس کے بعد سنا ہے کہ وہ بھی پریشان ہو گئے تھے کہ کہاں پھنس گیا ہوں میں آ کے، سو ایک سائڈ تو یہ بڑی دیکھنی ضروری ہے، دوسری سائڈ جو ہے وہ بڑی آپ نے اہم کی ہے، جارج آرویل کا جو ناول ہے نا اینیمل فارمز، اس کی بڑی مشہور کوٹ ہے کہ آل اینیملز آر ایکول، آگے کا آپ یہ کوٹ اور مور ایکول، ٹھیک ہے سر، مور دین ایکول، سو یہ جو ہے نا اس میں ہمارے سیاستدان جو ہے نا جو بات ہم کرتے ہیں نا کہ یہاں اتنے سارے یہاں پہ اینیمل جہاں یہ بیچارے پرزنر غریب ہیں ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا، ہم جرنلسٹ نہیں اٹھاتے، ٹی وی اینکرز کے آج کل آپ نے دیکھے ہمارے دل اتنے جذباتی ہو گئے ہیں کہ آج ان کو اور ان سے بڑے ویلڈ کوسچن کیے گئے اینکر سے کہ جناب وہ ٹھیک ہے نواز شریف ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کو پوری ان کو فیسلٹیز دیں، جن ڈاکٹر سے وہ علاج کروانا چاہتے ہیں انہی کے ذریعے کروائیں، جہاں ان کو فیسلٹیز ملنی چاہیے ضرور ملنی چاہیے، لیکن ہمارا دل بھی صرف بڑے لوگوں کے لیے آتا ہے، وہ گیلانی صاحب جیل میں چلے جائیں گے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، پرویز الہی چلا جائے گا، یا چودھری شجاعت چلا جائے گا، زرداری چلا جائے گا، نواز شریف صاحب چلے جائیں گے، یا اس کے بعد ڈاکٹر عاصم چلا جائے گا، ہماری آنکھوں سے غریب عورت 3 بچوں کے ساتھ بس سٹاپ پہ اگر وہ 500 روپے مانگ رہے تو بھائی معاف کر، اور پلس سو یہ ہمارے اینکرز کا میڈیا کا بھی تو ہے نا، ہمیں بھی سوٹ کرتے ہیں، وی آر پارٹ آف دا ایلیٹ، ہم بھی تو لیڈ کا حصہ نا، کیونکہ ہم ڈیلی انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، لہٰذا انہی کے مسائل کو، ان کے صحت کے مسائل ہوں، کرپشن کے مسائل ہوں، یہ پکڑے جائیں تو ان کو ہم نے آگے ہیرو بنانا ہے، ٹی وی پہ ان کی بڑی بڑی ہم نے آگے تصویریں دکھانی ہیں، ان کے ورژن لینے ہیں، جو لوٹ مار کے آتا ہے سب سے پہلے وہ ٹی وی پہ بیٹھا ہوتا ہے اور ہم اس کو بیٹھ کے بھاشن لے رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں گڈ گورننس، اس سے بڑی کوئی شرم کی بات ہے کہ آج جو ہم نے دیکھی ہے یہ پاکستان کی جمہوریت چل رہی ہے، جناب وہی آغا سراج درانی جن کے آپ نے کچے چھٹے دیے تھے، کل بھی کھول رہے ہیں دوبارہ سے، ٹھیک ہے سر، آج وہ اسمبلی کے اجلاس کی قیادت فرما رہے تھے، بتائیں آپ، اور بڑے غصے میں آ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ یہ جو میری یہ جولری ہے یہ خاندانی ہے، تم کمی لوگوں تمہارے پاس یہ ہے نہیں ہے، تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا یہ جو 12 گھڑیاں ہیں 10 کروڑ روپے کی جو ہیں یہ بھی وہ تھی، تو اگر ہیں تو انہوں نے 12 کروڑ اپنے گوشواروں میں اپنی جو انکم شو کی ہوئی ہے ٹوٹل 12 کروڑ کی ہے، تو یہ گھڑیاں لکھوا دینی تھی وہاں بھی، ہاں تو سورس آف انکم بتا دیتے نا، اب یہ سسٹم سوٹ کرتا ہے، وہی آج نواز لیگ وہ اس پہ رولا ڈالا ہوا تھا کہ آپ نے سراج درانی صاحب اسپیکر صاحب کی شان میں گستاخی کیوں کی ہے،
وہ کہتے ہیں کہ آپ نے نواز شریف صاحب کو کیوں پکڑا ہے, یہ وائلڈ ویسٹ ہے, یہ جمہوریت آپ کس کو کہتے ہیں. نواز شریف صاحب آج ان کا رونا آ گیا ہے. ان کی سٹوری ہے طارق عزیز کی, بڑا اچھا رپورٹر ہے طارق عزیز, اور بڑی اچھی خبریں فائل کرتا ہے, ویری کریڈیبل, وی بلیو ان اسٹوریز لائک حسن, ان کا جو ہے حسن رضا کی طرح. آج میاں صاحب نے شکایت کر دی ہے جناب کہ یہ دیکھ لیں کہ مجھ سے تو ملنے کہ میں جب اس میں تھا اقتدار میں تھا تو جناب صاحب نے مزے کیے ہیں, میں جیل میں بیٹھ گیا ہوں تو کوئی میرے ساتھ. میاں صاحب پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں آپ کے لیے لوگوں سے ووٹ لے کے آئے ہیں, آپ ہمارے ووٹوں کی وجہ سے وزیر اعظم بنتے ہیں. دنیا بھر کے سیر سپاٹے کہتے ہیں 100 سے زیادہ ٹور آپ نے کر لے انہی کے ووٹوں کی بنیاد پہ. سر 8 مہینے آپ پارلیمنٹ میں نہیں ہے, آپ سے کوئی ایم این اے منسٹر مل نہیں سکتا تھا. صحافیوں کی منتیں کرتے تھے کہ ہمیں میاں صاحب سے ٹائم لے دیں, صحافیوں کی منتیں کرتے تھے وزیر ان کے کہ ہمیں ٹائم لے دیں میاں صاحب سے, ہماری سمریز پڑی ہوئی ہیں. آپ کیبنٹ کے 8 مہینے کیبنٹ نہیں ہوتی تھی, سالوں ملاقات نہیں ہوتی تھی پارلیمنٹ نہیں ہوتی تھی. آپ نے تو ان کو ڈسٹنس پہ رکھا ہے. وہ کہتے ہیں نا ذرا بس, اب میں اس میں کہنا نہیں چاہتا, وہ جو ان کا مشہور کوڈ تھا ان کا برٹشرز کر کے فلاں فلاں ناٹ الاؤڈ, میں کہنا نہیں چاہ رہا, برا لگتا ہے کہ اس وقت کہ فلاں فلاں جو ایک ادھر جانور اور ایک ادھر یہاں کے لوگ نا, دے آر ناٹ الاؤڈ ان دا کلبز. آپ نے تو اس طرح کا کلب بنا کے رکھا ہوا تھا جناب اپنی کچن کیبنٹ نہ. 84 کمیٹی کے سربراہی آپ نے اسحاق ڈار کو دی ہوئی تھی, ذرا دیکھتے ہیں. اور پلس آپ لوگوں نے ان کو کیا عیاشی کروائی, مثلا میں بتاتا ہوں انہوں نے کیا عیاشی کروائی ہے ان کو, جو آج ان کو تانے دے رہے ہیں جی مجھے عیاشی نہیں کروائی. میں ذرا بتاتا ہوں کہ ان کے ذہن میں کیا ہے کہ کیا میں نے عیاشی کری. مطلب 8 مہینے آپ پارلیمنٹ نہیں گئے, 1 سال آپ سینیٹ نہیں گئے, 6 مہینے آپ نے کیبنٹ کے اجلاس نہیں آپ نے بلائے, آپ نے 100 سے زیادہ فارن وزٹس کیے. اب شکوے کس چیز کے, وہ بریک سے واپس آ کے بتا دیتے ہیں. اٹس اے میرج آف کنوینئنس. آپ نے ان کے آپ ووٹوں پہ عیاشی کی, ان کی لیبر پہ کی, ان کو دو لگا, وہ بات بس بالکل جس عیاشی کی بات کریں گے پتہ نہیں کون سی کرائی, اور شکوے کس بات کے کر رہے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے بتائیں گے. مگر ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے تو آپ بھارتی میڈیا کی ایک مرتبہ پھر سے بات کریں گے, 1971 کی جنگ کو سامنے رکھیں گے, اور اس سے متعلق جو پاکستان کی جیلوں میں قیدی ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق, ان سے متعلق تفسیر آپ سے شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کلاس صاحب اس عیاشی کی بات کرنے والے تھے جو نواز شریف صاحب نے سنیں. نواز شریف صاحب نے بڑی عیاشی کروائی ایم این ایز کو. ایک اسد الرحمان صاحب نے جرات کر لی تھی, ایم این اے تھے ان کے, اسد الرحمان رمدے صاحب نے, کہ میاں صاحب یہ کیا ہو رہا ہے, مطلب پاناما پہ ہمیں کچھ بتائیں. ان کو عبرتناک مثال بنا دیا گیا تھا. پھر کسی نے جرات نہیں کی جناب کہ دوبارہ میاں صاحب سے پوچھ لیں جو عیاشیاں کروا رہے تھے. 24 بلین روپیز کا انہوں نے یہاں ترقیاتی فنڈ کا انہوں نے بنا دیا تھا, ایک یہاں پہ ایک فنڈ بنایا کہ انہوں نے برائب کرنا. وہی کام ایسے آپ عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں, انہوں نے بھی بنا دیا. اس پہ ہم بات کریں گے کہ انہوں نے یہاں ترقیاتی فنڈز کے نام پہ 24 ارب روپے کا انہوں نے ایک یہاں پہ آ کے فنڈ بنایا. ٹھیک, اور اس کا سربراہ کس کو بنایا انہوں نے جناب, انہوں نے بنایا اپنے ہی دماد کو, کیپٹن صفدر صاحب کو. کیا بات ہے کہ اب آپ بیٹھ کے ڈسٹریبیوٹ کریں, تمام ایم این اے لائن میں لا کے کیپٹن صفدر صاحب سے پیسے مانگتے تھے. اور پیسے کس کے تھے, اس قوم کے تھے. یہ عیاشیاں کروا رہے ہیں سر ان کو. آپ نے کبھی ان کو اس کے ہٹ کے کوئی ہمیں بتا دیں کہ کون سی ایسی عیاشی. ہاں ایک اور عیاشی بھی کروائی ہے, وہ ابھی بھی چل رہی ہے, عمران خان کے دور میں بھی چل رہی ہے, اسد کیسر صاحب بھی شامل ہیں, وہ جیلی حاضری ہوں. 5-5 ہزار روپے کے لیے جن کو عیاشیاں کروا رہے تھے. یہ ایم این ایز کا لیول دیکھیں پورے آپ کے وہاں پہ قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں, وہاں پہ وہ لگا ہوا ہے عامر صاحب, بایو میٹرک ہے, وہاں پہ ملازمین ہیں, افسران, وہ بایو میٹرک جاتے ہیں. آج کی حاضری کتنے بجے لگی ہے, جاتے ہوئے آتے ہوئے ٹائم نوٹ ہوتا ہے. یہ وحد یہ سرکار ہے, نواز شریف صاحب کے دور سے کام شروع ہوا, ایاز صادق صاحب کے دور سے شروع ہوا. بیٹھ کے انہوں نے کہ ایم این اے گھر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی رستے میں ہے, وہاں پہ ہاؤس کے اندر جو 65 ایم این اے بیٹھے ہیں, حاضری 250 کی لگی ہوئی ہے. وجہ کہ 5-5 ہزار روپے سیشن الاؤنس ملتا ہے. یہ عیاشیاں آپ نے بھی کروائی, رجسٹر نہیں رکھا, ایاز صادق نے بھی نہیں رکھا, اسد کیسر نے بھی نہیں رکھا. لاسٹ ورڈ کہوں گا, ان کی جو آج کی عرضی تھی نا جو پڑھی ہے, جو انہوں نے اروداد لکھی ہے, تو مجھے اس کا گیبریل گارشیا مارکیز کا بڑا خوبصورت ایک ان کا ناولٹ ہے, اور اس کا جو نام ہے ناولٹ کا وہ ہے نوباڈی رائٹس ٹو کرنل. اٹس اے بیوٹیفل ٹیل, وہ پڑھنی چاہیے. تو گیبریل گارشیا کی جو سٹوری ہے نا, وہ نواز شریف صاحب پہ فٹ آتی ہے کہ نو باڈی ایجیٹیٹس فار نواز شریف صاحب, کہ مجھ سے ملنے کوئی نہیں آتا, نو باڈی رائٹس ٹو می. تو یہ تو پھر ہوتا ہے. اور جو بہادر شاہ ظفر کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا, یا کنگ لیئر کے ساتھ ہوا تھا, دیٹس اے ہیومن ٹریجڈی. اس میں ایڈ کر دوں جو آخری بات کی ہے کہ یہ بہرحال حالانکہ 30-35 سال رہے, حالانکہ اتنی 3 دفعہ حکومت میں رہے,
مگر یہ گھوم پھر کے الیکٹیبلز کی پارٹی رہی. آدھے الیکٹیبلز جو ہیں الیکشن سے پہلے چلے گئے تھے, جو باقی رہ گئے ہیں وہ کوئی وہ اس طرح کے پاپولر پارٹی کا سٹرکچر نہیں ایگزسٹ کرتا جہاں کے پارٹی کے کارڈرز ہوتے ہیں. وہ جب تک حکومت ہوتی ہے ڈیپٹی کمشنر وغیرہ پٹھے کٹھے بندے بس میں بٹھا کے قیمے کا نان 2 کھلا کے وہ جدھر مرضی لے جائیں. اب وہ حکومت چلی گئی ہے تو ابھی وہ قیمے کے نان کے اور بس کے بغیر, ایئر کنڈیشن گاڑی کے اور 500 روپے ڈیلی کے بغیر کوئی بھی ان کے لیے جا کے دھوپ میں یا سردی کے اندر جو ہے نا تنگ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ جس طرح کی پارٹی جو ہوتی ہیں جو رینٹ سیکرز کی, الیکٹیبلز کی, وہ جس طرح آتی ہیں اس طریقے ہی سے ہی چلی جاتی ہیں. تو 35 سال میں رہنے کے باوجود بھی وہ پولیٹیکل ورکر نہیں نظر آ رہا. اب 30-35 سال کے بعد ذرا اور آگے پیچھے کی جانب چلتے ہیں. کلاس تقریباً 48 سال پیچھے چلے جاتے ہیں 1971 کی جنگ کی طرف. ایک مرتبہ پھر سے میڈیا نے, بھارتی میڈیا نے معاملہ اٹھایا کہ ان کے قیدی ہمارے پاس ہیں. یہ اس لیے ہم سٹوری کا فالو اپ کر رہے ہیں کہ یہ میں جب دا نیوز میں تھا 2005-6 کی بات ہے, تو اس وقت ہم نے بہت ساری سٹوریز نا اس پہ میں نے فالو اپ کیے تھے, سٹوری فائل بھی کی تھی, میں نے بریک بھی کی تھی, ڈزنز آف سٹوریز ہم نے کی تھی. اور مجھے اس کا کریڈٹ دینے دیں فہد حسین, یہ میرے ایڈیٹر تھے اس وقت دا نیوز میں, اور فہد نے اس پہ بڑا مجھے پش بھی کیا اور بڑی سپورٹ بھی تھی. اور ہم نے جو سٹوریز اس وقت کی تھیں ان کے کچھ یہ تراشے جو ہیں ہمارے ساتھ میں ہمارے کام کرتے سمیرہ سلیم صاحب ہیں, آج انہوں نے ڈھونڈا ہے بڑی محنت سے میری خبریں تقریباً 15 سال پرانی جو نیوز کی سٹوریز ہیں. تو یہ سٹوریز اس دور کی ہیں جب یہ پرزنر کے ایشو اٹھے تھے, اور میں نے ہی یہ یہاں ایکسکلوسیو سٹوریز فائل کی تھی. بے پناہ اس میں اتنی ہیومنٹیرین اور اتنی ہارٹ بریکنگ سٹوریز تھیں کہ میں آپ کہہ سکتے ہیں کئی دن تک خود میں ڈسٹرب رہا تھا وہ سٹوریز کر کے, کہ انڈیا اور پاکستان نے, ان کی حکومتوں نے اور ان کے ہمارے جیلوں نے, سسٹم نے ایک دوسرے کے یا شہریوں کے ساتھ کتنے ظلم کیے, زیادتی ہیں. کہ میں دونوں کو کہہ رہا ہوں کہ لوگ پاگل ہو گئے, کہ چھوٹی موٹی ویلیشنز ہوگی, کوئی ویزا کسی کا ایکسپائر ہو گیا, کسی کا اوور سٹے ہو گیا, کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کسی اور شہر میں چلا گیا, اس کے پاس نہیں تھے, ان کو وہاں 10-10 سال 15-15 سال ایون بچوں کے ساتھ, فیملیز کے ساتھ وہ رول گئے. مجھے یاد ہے جو میں اس کا تھوڑا سا اگر کوئی لائف میں آج مجھے انہوں نے سمیرہ نے مجھے یاد دلایا ہے وہ سٹوریز, میں تو اپنی کوئی 4-5 سٹوریز پہ تھوڑا سا پرائڈ لے سکتا ہوں نا. یہ سٹوری ان میں سے ایک تھی, یہ جو ہم نے آکے پاکستان انڈیا اس کے پرزنر پہ کی, جو ہم نے اس کو روتھلیسلی فالو کیا تھا. مجھے فون آیا, دلی میں اس وقت گئے ہوئے تھے, اور یہ جناب مشرف صاحب کا دور تھا 2005 اور 6 کی بات ہے. مجھے وہاں سے اس وقت یہ تھے سیکریٹری جہاں داخلہ تھے, ان کا نام تھا تسنیم نورانی صاحب. مجھے تسنیم نورانی صاحب نے وہاں دلی سے فون کیا, مجھے یہ کہا انہوں نے سیکریٹری داخلہ صاحب نے کہ جناب رؤف کے ہم نے جو آپ نے سٹوریز کی ہیں, آپ کے گروپ نے کی ہیں, آج ہم نے انہی کی بنیاد پہ انڈیا اور پاکستان مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم آج کے بعد ان کا ایشو جو ہے کمپوزٹ ڈیلاگ میں لے کے آ رہے ہیں. اس کا حصہ بنایا گیا تھا کہ آئندہ کے لیے ہم اس کو کمپوزٹ ڈیلاگ کا حصہ بنائیں گے, اور پاکستان اور انڈیا نے اس کے بعد پرزنر ریلیز کرنا شروع کیے تھے. ان سٹوریز کے بعد جو اس وقت آ کے میں کرتا رہا ہوں, فالو کرتے رہے ہم سٹوریز کے بعد, تقریباً 1000 کے قریب پرزنر جو ہیں انڈین پاکستانی جیلوں سے ریلیز ہوئے تھے, اب تک بھی ہوتے ہیں. یہ انہی سٹوریز کے بعد کی جو ہم نے روتھلیسلی, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں مرسیلیسلی ہم نے اس کو فالو کیا تھا. اس میں اگین آئی وڈ سے کہ فہد حسین کا, کامران رحمت کو ہمارے گروپ کا بڑا اس میں رول تھا, وہ اس کو انکریج نہ کرتے تھے تو نہ کر سکتے. اب آپ کہیں گے کہ یہاں پہ انڈین پرزنر کہاں پہ فٹ ہو رہے ہیں, یہ جو ہیں فوجی ہیں. مجھے ایک ای میل آئی تھی وہاں سے, کوئی لندن سے, جب میں سٹوریز کر رہا تھا وہاں پہ, تو مجھے ای میل کسی خاتون نے بھیجی. انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ انڈین پاکستان پرزنر کی سٹوریز کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا ہمارے کچھ وہ تھے, ہمارے رشتہ دار تھے, فوج میں تھے, 71 کی وار جب ہوئی تھی, ہمارے عزیز تھے, باپ بھائی وغیرہ. تو تقریباً انہوں نے جو آگے فگر بتایا تھا 54 جو 50 کے قریب تھا, تو وہ کہتے ہیں وہ واپس نہیں آئے. آپ کچھ ان کا ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کی جیلوں میں ہیں یا نہیں, بیکاز دے ور فالوئنگ مائی سٹوریز, اس پہ کر رہے تھے سارے. تو میں نے ان کو پھر اس کے بعد ان کو بھی جواب دیا جو خاتون کا مجھے لندن سے آیا تھا. میں نے بھی کوشش کی یہاں پہ ان سے جا کے ملنے کی, انٹیریئر منسٹری سے, کوئی جیل میں میرے کوئی سورسز سے, میں نے ان سے بات کی. تو وہ سب مجھے یہی کہیں جی کہ یہاں پہ کوئی انڈین پرزنر نہیں ہے. وہ بیچاری یہ کہیں, وہ جو اس میں انڈین یا اوریجن کی لندن میں بیس تھیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں پاکستان کی جیلوں سے لیٹرز آئے تھے کہ ہم یہاں پہ ہیں, اور ہمیں جو فگر بتایا گیا تھا تقریباً کہ 55 کے قریب جو انڈین پرزنر ہیں, وار پرزنر جو ہیں, فوجی جو ہیں, وہ پاکستانی جیل میں ہیں. وہ کہیں جی ہمارے پاس کھاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں آپ ہماری مدد کریں. وہ خیر جب میں نے سٹوریز اس پہ بھی کی, جب ان کا مجھے کمیونیکیشن آئی وہاں سے, اس سے لندن سے, ان کی اگر انڈین خاتون کی, تو ایک بڑا اچھا سٹیپ لیا گیا. جناب مشرف صاحب کے ہم بڑے اگر ناقد رہتے, لیکن 2-4 چیزیں ان کے دور میں بڑی اچھی ہوئی تھیں.
انہوں نے کیا کام کیا, ویری ان یوزول. اس لیے تھوڑا میں کہتا ہوں انڈین جو میڈیا بھی اس کو دوبارہ اٹھا رہا ہے نا, میں اس لیے سارا پراپر بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں کہ اس کو ایک اور کوئی آپ کوئی رنگ نہ دے, ایک رنگ دے کے یا ایک اور بہت بڑی انڈیا پاکستان کے درمیان ایک نئی جنگ نہ کھڑی کر دیں. میں اس لیے تھوڑی سی اس کی اتنی لمبی وضاحت دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 15 سال پہلے ہم نے اس ایشو کو اٹھایا ہوا ہے. اس پہ جب انہوں نے جنرل مشرف صاحب نے ایک بڑا اچھا کام کیا تھا, ہیومینٹیرین. انہوں نے جناب کہ ایک تو اس وقت انہوں نے پوری جیلوں میں پتہ کروایا جب ہم نے ایشو اٹھایا کہ جناب وہ کہتے ہیں ہمارے اتنے 54 پرزنر جو ہیں پاکستانی جیلوں میں ہیں تو ہمیں ڈھونڈ کے دیں. انہوں نے فوری طور پر یہاں پہ ایک سروے کروایا, اس میں کراچی کی جیل تھی, ملتان, سکھر, یہ کوٹ لکھپت وغیرہ, اس میں کہ ان کو چیک کریں. وہاں سے جواب آیا جی یہاں پہ تو کوئی بھی انڈین پرزنر نہیں ہے. اس پہ بھی وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے جو انڈین فیملیز تھیں. بے صاف ظاہر ہے ان کے باپ بھائی عزیز بلڈ تھے, ایک انڈرسٹینڈیبل سی بات, امید تھی ان کے اندر. اس میں بعد انہوں نے جنرل مشرف نے بڑی غیر معمولی ان کو آفر کی. یہ سارے فل کریڈٹ گوز ٹو جنرل مشرف کے, انہوں نے ہیومینٹیرین بنیادوں پہ انہوں نے جناب آپ ایک کام کریں, ہم نے تو کوشش کر کے دیکھ لی ہے. آپ وہاں سے انڈین فیملیز جو ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس کوئی لیٹرز آئے تھے, آپ انڈیا سے ڈیلیگیشن بنائیں, جتنے لوگ آنا چاہتے ہیں آپ آئیں, ان جیلوں کو وزٹ کریں. تو 2007 جون میں ایک 14 رکنی ان کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا انڈیا سے. وہاں سے فیملیز آئی تھیں. ان کے جو اس وقت کے سربراہ تھے, جو سٹوری میرے سامنے پڑی ہے, اس میں مسٹر یہ یہاں پہ جی ایس گل صاحب تھے, یہ لے کے آئے. اور انہوں نے جو وزٹ کی تھی یہ وہاں پہ گئے تھے کراچی سینٹرل پریزن میں, اس میں گئے تھے. اس کے بعد حیدرآباد, سکھر, ملتان اور دیگر شہروں میں بھی گئے تھے. اور 15 دن ان کو پھرایا گیا تھا تمام جیلوں میں جتنے جی, اور ان کی ملاقاتیں کروائی گئی تھی جو پاکستان میں انڈین پرزنر یہاں پہ قید تھے کہ یہ لوگ ہیں جو ہمارے پاس ہیں. ہمارے ریکارڈ مطابق وہ فیملیز آئی تھیں, انہوں نے ملاقاتیں کی تھیں, ملے تھے, ان انڈین پرزنر سے پوچھا. تو کنفرمیشن وہ نہیں ہو سکی تھی کہ پاکستانی جیلوں میں کوئی پرزنر, میں ان کی بات کر رہا ہوں پی او ڈبلیوز کی جو 71 کی وار کے تھے, سو وہ نہیں تھے. اب اس میں 2-3 قسم کی اس میں جو چیزیں ہیں. انڈین فیملیز یہ سمجھتی تھیں کہ ہمارے پاس لیٹرز آئے تھے پاکستانی جیلوں سے, بھیجے گئے تھے, لہٰذا وہ ابھی بھی زندہ ہیں. مطلب 40 سال بعد اگر اس وقت جوان بھی ہوتے, اگر ان کا 25-30 کا ہو تو شاید ابھی ہوں گے 70-75 کے پلس. اگر یہ چیزیں ہوتی, میرا یہ خیال ہے کلوجر ہونا ہوتا ہے نا, کہ اگر پتہ چل جائے کہ کوئی آدمی مارا گیا تو پھر فیملی کا کلوجر ہو جاتا ہے. تو ہمیں ایک رہتی امید رہتی ہے نا, وہ امید پہ ہیں بیچارے سارے انڈین فیملیز, یا ان کے بچے یا ان کے سارے جتنے بھی ان کے وہ سارے تھے. سو انڈین اگر پاکستان میں اس طرح کے 45 لوگ ہوتے یا 50 وٹ ایور جو پلس ہیں, وہ یہ چیزیں چھپ نہیں سکتی تھیں. اس وقت ہم بڑا اس کو اگریسیولی فالو کر رہے تھے, اور جنرل مشرف کی حکومت جو ہے بڑا وہ سنسیئرلی ان قیدیوں کو, انڈین پی او ڈبلیوز کو, ان کو لوکیٹ کرنے میں انٹرسٹڈ تھی. اگر نہ ہوتے تو وہ انڈین فیملیز کو انوائٹ نہ کرتے, ویزے دیے گئے تھے ان کو. سو وہ 14 فیملیز آئی تھیں, انہوں نے پاکستان کی 8-10 جیلوں کو وزٹ کی, انڈین پرزنر سے ملے تھے, انہوں نے اپنی پوری انویسٹیگیشن کی, ان کو شناخت کروائی گئی, ایک ایک سیل میں لے جایا گیا کہ ان کو ملیں اگر کوئی آپ کا رشتہ دار ہے, ملنے والا ہے. اور اگین ان پہ کوئی کیسز نہیں تھے. پاکستان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ پی او ڈبلیوز پرٹیکولر جب انڈیا وہ ہمارے 90,000 قیدی واپس کر چکا تھا, اس کے بعد پاکستان کے پاس کیا جواز رہتا تھا کہ آپ کے 54 فوجی جو ہیں اگر ہمارے پاس ہیں ہم رکھ لیں. اور پرٹیکولرلی میں کہوں گا اتنے عرصے میں تو وہ چیزیں آ کے چھپ نہیں سکتی تھی. اور پاکستان کو کوئی یہاں پہ فائدہ نہیں ہونا تھا کہ ایک پی او ڈبلیوز جو ہیں آپ ان کو خدا نہ خواستہ یہاں پہ جیلوں میں رکھیں اور وہ آئے ہوں تو ہم نے ان کو غائب کر دیو. ہمیں سوٹ نہیں کرتا تھا ان کو غائب کرنا یا ان کے ساتھ کوئی ال ٹریٹمنٹ کرنا. اب مجھے نہیں پتا وہ لیٹر جو گئے تھے کون سی جیل سے ان کے پاس ہوگا, ڈیٹا ہوگا, ریکارڈ ہوگا, جسٹ ٹو سیٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ. ہم نے اس پہ بہت ساری سٹوریز کی تھیں, بڑے اس میں انتہائی خوفناک. ایک لاسٹلی بتایا جو میں آج تک نا اس پہ آپ کہہ سکتے ڈسٹرب فیل کرتا ہوں ایک سٹوری پہ جو ہم نے سٹوری کی تھی لاسٹ میں. وہ یہ بتاؤں گا کہ انڈیا پاکستان کی حکومتیں اپنے شہریوں کے ساتھ مطلب ڈپورٹ کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے تو ایسے انہوں نے ظلم کیا اپنے اس کے شہریوں کے ساتھ کہ میں یہاں پہ 15 سال بعد بھی ایک سٹوری پہ نا میں آج تک ڈسٹرب فیل کرتا ہوں جو سٹوری میں نے فائل کی. ویسے کون سا واقعہ, کون سی ایسی سٹوری ہے, اس سے متعلق ایک چھوٹے سے بریک سے واپس آ کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. پاک بھارت کشیدگی سے ریلیٹڈ ہی گفتگو مزید کریں گے کہ سعودی وزیر خارجہ پاکستان پہنچے, عمران خان سمیت انہوں نے اعلیٰ حکومتی شخصیات سے ملاقاتیں کی, اور ڈی جی ایف آئی طارق کھوسا نے اہم حکومتی ٹاسک فورس سے علیحدگی کیوں اختیار کی, اس سے متعلق بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کلاس صاحب آپ ایک تکلیف دہ واقعہ شیئر کریں. وہ عامر صاحب یہ ہوا تھا, یہاں سے ایک پاکستانی فیملی گئی دلی, ان کے ساتھ بچے بھی تھے سر 3-4. جب وہ وہاں پہ گئے, دلی گئے, تو بچوں نے اصرار کیا کہ ہم نے یا تاج محل دیکھنا ہے.
ان کے پاس وہاں پہ اس کا آگرہ کا ویزا نہیں تھا. یہ سٹوری میں نے فائل کی ہوئی ہے, میں کہہ رہا ہوں 15 سال تک آج بھی مجھے سٹوری نا وہ کرتی ڈسٹرب کرتی ہے. تو انہوں نے ویسے بچوں نے ضد کی کہ جیسے ہوتا ہے کہ ہم انڈیا میں آئے ہوئے ہیں تو ہم تاج محل دیکھنا ہے. ان کو کسی نے یہ کہا, اس نے کہا یہ تو تاج محل تو کھڑا ہے 150-200 کلومیٹر ہے, یہ ٹیکسی والا ہے آپ کو ابھی لے کے جائے گا تو شام تک واپس آ جائیں گے, اور کون پوچھتا ہے وہاں پہ, وہی ہماری شکلیں تو ایک جیسی ہیں نا, ہماری ایک جیسی شکلیں ہماری, پتہ تو نہیں چلتا. آپ ٹیکسی لیں, ٹیکسی والا شام تک آپ کو وہاں پہ لے جائے گا تو آپ شام تک واپس آ جائیں. وہ چل پڑے سر فیملی, میاں بیوی ساتھ میں, اپنے بچے تھے ان کے. جب وہاں پہ پہنچے صاف ظاہر ہے اب اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے پہنچنے میں. جب پہنچے تو ان کو اس وقت شام ہونے والی تھی. خیر وہ آگرہ گئے, تاج محل وغیرہ انہوں نے دیکھا, رات زیادہ ہو گئی. انہوں نے یہ کہا کہ رات کو ہم کہاں پھریں گے, کیونکہ وہ ذہن پہ نہیں ہوتی نا بعض دفعہ مصیبتیں آپ کے لیے. انہوں نے کہا ہوٹل میں ٹھہرتے ہم جا کے. وہ ہوٹل چلے گئے آگرہ میں. ہوٹل میں جب پہنچے اور انہوں نے اپنے ویزے دیے کمرے لینے کے لیے, تو اس پہ جو ڈیسک والا تھا اس نے جو دیکھے تو ویزے اس کے لیے آگرہ کے لیے تھے نہیں. اب اس کے لیے 2 آپشن تھے, یا تو وہ ہیومینٹیرین بیسس پہ جاتا ہے کہ پاکستانی ہیں, باہر سے ہیں, انہیں نہیں پتہ ہوتا سم ٹائم, ان کو یہ ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں, یہاں نہ ٹھہریں. اس نے کیا کیا, اس نے پولیس کو فون کیا. سر یہ ساری بعد میں رپورٹس آئی تھیں جو بعد میں وہاں پہ یہ سرکاری رپورٹس یہاں سے انٹیریئر منسٹری اور فارن آفس سے نکلوئی میں نے. اس نے پولیس کو فون کر دیا جی پاکستانی آئے ہوئے ہیں, ان کے پاس یہاں کا ویزا نہیں ہے یا آگرہ کا. پولیس آئی, انہوں نے گرفتار کیا اور ان کے بچوں اور پیرنٹس کو علیحدہ کیا, کیونکہ انہوں نے اس میں بچوں کی جیل علیحدہ تھی, پیرنٹس کی علیحدہ تھی. جب میں نے سٹوری فائل کی تھی اس وقت تک 5 سال ہو چکے تھے کہ پیرنٹس علیحدہ جیل میں تھے اور بچے علیحدہ جیل میں تھے. اتنے ہم ظالم لوگ ہیں کہ ہمیں اتنا نہیں آتا کہ جو لوگ ویزا ویلیشنز میں یا کسی شہر میں چلے گئے, نہیں پتہ چلا, فیملیز کے ساتھ ہیں, بچوں کے ساتھ ہیں, ان کو پکڑ کے آپ ڈپورٹ کر دیں. 5 سال ہو چکے تھے, پیرنٹس علیحدہ تھے اور بچے علیحدہ تھے جیلوں میں. جب یہ میں نے سٹوری آ کے فائل کی تھی, سو دونوں حکومتیں, اتنی میڈنس ہے ہمارے درمیان, اتنا انٹرولریشن آ چکی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بچوں پہ بھی رحم نہیں کرتے. ابھی انہوں نے انڈین قیدی وہاں پہ انہوں نے یہ انڈین جیل میں ہمارا قیدی انہوں نے کر دیا ہے. یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا ابھی جیت تھا جو انڈین کا وہ کہتے تھے جاسوس, اس کو انہوں نے یہاں مار دیا. یہ ہمارا لیول ہے ہیومنٹیرین ان کے ایشوز کا کہ ہم ایک دوسرے کے شہریوں کے ساتھ اس طرح آ کے سکور یہ سیٹل کرتے ہیں. آئی ہوپ تھوڑی سی کوئی سینٹی دونوں ملکوں میں آنی چاہیے کہ ویزا ویلیشنز پہ اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزوں میں کوئی شہر میں آ گئے ان کو پکڑ کے معاہدہ کریں, جیسے آپ نے پرزنر کا کیا تھا, ان کو ڈپورٹ کر دیں, کوئی تھوڑا سا ایز کریں, کوئی لوگوں کو اپنے دونوں ملکوں کو لوگوں کو تھوڑا سا کوئی انسان رہنے دیں, کوئی انسانی حقوق کو ان کو بھی سمجھا دیں, کوئی ریسٹرکشن کو تھوڑا ایز کریں. یہ میں جنگ کے ماحول میں کہہ رہا ہوں, لوگوں کو بات یہ پسند نہیں ہے کہ نہ ادھر آئے گی تو نہ یہاں پہ آئے گی. بہرحال وہ سٹوری مجھے عامر صاحب آج تک بھی نا وہ آ کے ہانٹ کرتی ہے. یہ سٹوری 15 سال پہلے پسند آئے نہ آئے, یہ صرف انڈیا کے یہاں پہ قیدی نہیں ہیں, ہمارے بھی وہاں پہ قیدی ہیں. ہم VVIP قیدیز کی بات کرتے رہتے ہیں کہ جی ہو ان کو کھانا نہیں ملا, گھر سے کھانا نہیں آیا. یہ عام لوگ ہیں, خاص طور پہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ انڈیا اور پاکستان میں جب قیدی آ جاتا ہے دوسرے ملک کا تو ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے کہ وہاں پہ مذہبی تعصب لے کے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ, وہاں پہ ایک دم جو ہے جیل میں ہو, مجرم ہو. روسوں کو بڑا نیشنلسٹ بنا ہوتا ہے کہ بھارتی اگر کوئی قیدی آ جائے تو اس کو انسان نہیں سمجھتا. یہی سلوک ہمارے قیدیوں کے ساتھ انڈیا میں ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ مذہبی اور دوسری ریسسزم کے جو مسائل ہوتے ہیں بہت, اور کوئی پرسان حال کوئی نہیں ہوتا, کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ چھوٹا سٹوبنی ہے, بڑی ہے. میں کوئکلی جو ہے طارق کھوسہ صاحب کا جو ایک طارق کھوسہ صاحب اس کمیٹی کا حصہ تھے جو کہ پرائم منسٹر نے بنائی, ٹاسک فورس آن سول ریفارمز, ایڈمنسٹریٹو ریفارمز. اس کے ایک تو ہمارے اس پہ رہتے ہیں کہ وہ آلریڈی گورنمنٹ نے پہلے کام نہیں تھا, PTI نے کیا ہوا, تو 7-8 ماہ ہیں. اس کی ارلی رپورٹس ابھی آنی ہے, پتہ نہیں کب آنی ہے. ہمارا تو خیال ہے یہ 2-3 سال تو گزر ہی جائیں گے اس PTI کی گورنمنٹ میں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹاسک کمپلیٹ ہو پائے گا. مگر ابھی طارق کھوسہ صاحب نے اس کمیٹی سے ریزائن کیا ہے اور کل کلاسر صاحب سے انہوں نے کریکشن کی ہے, جو اخباروں میں خبر چھپی ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ یہ میں نے ذاتی وجوہات کی بنا پہ استعفیٰ دیا ہے کیونکہ ان کے بھائی آصف کھوسہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, چھوٹے بھائی, تو وہ نہیں چاہ رہے کہ کسی حوالے سے کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ آئے. یہ ضرور ہے. مگر ساتھ میں انہوں نے ایک ریزگنیشن جو خط ہے اس میں انہوں نے یہ ضرور لکھا ہے, اس کی تفصیلات آپ سے شیئر کرتے ہیں, کہ ان کو کمیٹی کے اندر جو سفارشات ہونے جا رہی ہیں اس پہ کچھ چیزوں پہ بہت سیریس اعتراضات ہیں. اگر وہ ریزائن نہ کرتے رہتے تو اس پہ وہ پروٹیسٹ کرتے رہتے اور اس کو اپوز کرتے جو ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی اس پہ مسائل پہ بھی آتے ہیں.
سو یہ ہے کہ یہ جو بنا رہے ہیں یہ پاکستان کے پورے سٹرکچر کو انتظامی نظام کو بدلنے جا رہے ہیں. تو ہماری یہ خواہش ہوگی اور میرا عقل مندی کا تقاضا بھی ہے کہ یہ اتنے وائڈ رینجنگ اور لانگ کانسیکوینسز والے جو فیصلے کرنے جا رہے ہیں, جو بھی اپنا ڈرافٹ بنائیں وہ میڈیا کے ساتھ, پبلک کے ساتھ اور جو ہے پارلیمنٹ کے ساتھ بھی شیئر کروا کے ایک ڈیبیٹ کروا لیں, دوسروں کا بھی اوپینین لے لیں. یہ نہیں ہے کہ چند بابو وہاں پہ بیٹھ کے وہ لارجلی جو اس کمیٹی کے اندر شکایت ہیں, کچھ بڑے اچھے لوگ ہیں اس کے اندر, بس زیادہ تر لوگ اس کے اندر بیوروکریسی کے ہیں, اور بیوروکریسی کے اندر سے بہت شکایت آ رہی ہے کہ زیادہ تر وہ جسے ڈی ایم جی کلاس کہتے ہیں نا, پی اے ایس جو ہے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس جو ہے وہ پی اے ایس کے لوگ ہیں. اور ود ان بیوروکریسی یہ بہت زیادہ شکایت رہتی ہے کہ یہ ڈومینیٹ کرتے ہیں, ان کو اپنی ٹرف کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اصل ایشو ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دفعہ کیونکہ سیزن کا امتحان پاس کر لیا تھا اور ہم لیڈ سروس ہیں تو ہمارے اختیارات بہت زیادہ رہے ہیں اور بڑھانے کی طرف ہوتا ہے. ویلفیئر سے زیادہ ان کو اپنے اختیارات کی پڑی ہوتی ہے کہ ہمارے پرکس اینڈ پریویلیجز اور ہماری منوپلی نہ جائے. سو اس لیے اس چیز کو چیک کرنا کی ضرورت ہے. دوسرا اسی سے ریلیٹڈ جو آلریڈی کمیٹی نے جس کا کھوسا صاحب نے ذکر کیا ہے کہ یہ تقریباً فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ سی ایس ایس کے امتحان کے اندر فار ایگزامپل ابھی سب کیڈرز کے لیے دیا جاتا ہے اور پھر جس طرح آپ کا رزلٹ آتا ہے اس کے مطابق انٹرویوز کے بعد آپ کو اس کیڈر میں بھیج دیا جاتا ہے. تو ابھی یہ کر رہے ہیں کہ شاید اکانومی والی جو ہے کہ ایک پولیس کو پروونس کے اندر دے رہے ہیں کہ پولیس کو یہ جو ہے ایڈمنسٹریٹو بیسیکلی, اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ کیونکہ پولیس ان کے برابر کا کیڈر آ گیا ہے, باقیوں کو تو یہ لیسر کیڈر سمجھتے ہیں نا, وہ پوسٹ آفس, انکم ٹیکس, آئی آر ایس جو ہے ان کو تو بندہ نہیں, ان کو سب کو دبا لیا ہوا ہے. پروموشنوں میں بھی اور ہر جگہ جو بورڈ بنتے ہیں ان کے وہ والے ممبر, کیونکہ ایک دفعہ 30 سال پہلے انہوں نے امتحان پاس کیا ہوتا ہے اور ان کے نمبر زیادہ آئے ہوتے ہیں, اسی کرائیٹیرین پہ 30 سال کا اتنا بعد کا اتنا اثر نہیں آتا. تو پولیس کا کیونکہ اب ڈی ایم جی کے برابر کے وہ آگے ہوئے ہیں تو ان کو کمزور کرنے کے لیے اور اپنی منوپلی رکھنے کے لیے کھوسا صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ پروونس میں جو آپ بھیج رہے ہیں اس میں بڑا معترض ہوں, یہ کوئی اتنا اچھا فیصلہ نہیں ہے. کچھ چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں, کچھ ہم بھی کر دیتے ہیں. سب سے بڑا آ جاتا ہے نیشنل کوہیژن کا, کہ انڈیا کے اندر بھی پولیس جو ہے وہ سینٹرل فیڈرل سروس ہے, ٹھیک ہے, ہر صوبے کے ساتھ میں آپ پیرل ایک اپنی پروونشل سروس بھی رکھیں, اس کو بھی امپاور کریں, اس کی بھی بہت ضرورت ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پولیس کو آپ ٹوٹلی پروونشل سبجیکٹ نہ بنائیں, اور اگر بنانے ہیں آپ کے جو آرگومنٹس ہیں پبلک ڈیبیٹ اس پہ کروا لیں. ساتھ میں اس کے آف کورس لوکل لیول پہ بھی ڈیولوشن بھی ہو رہی ہے کہ کافی سارے اختیارات لوکل گورنمنٹ کو بھی دیے جا رہے ہیں, شاید وہ بھی بڑی اچھی بات ہے. پروونس کو بھی جانے چاہیے, فیڈرل کو بھی لانے چاہیے. مگر اس سے پہلے کہ یہ جس طرح یہ پیمرا کی اتھارٹی کیبنٹ سے اپروول کروا پیش کرتے ہیں, تو ہماری گزارش یہ ہوگی کہ یہ ان چیزوں پہ ڈیبیٹ کروائیں اور اس کے ڈرافٹ جو بنائیں اس کو پبلک کریں, میڈیا کا بھی اوپینین لیں, پبلک کا بھی لیں, ریٹائرڈ لوگوں کا لیں, پارلیمان کا لیں, بہت ضروری ہے تاکہ اس کے مندرجات سامنے آئیں, ڈیبیٹ ہو اور اس کے بعد پھر فائنلی فیصلہ کیا جائے. ٹھیک ہے, لاسٹ 2 منٹس ہے کلاس صاحب, آپ اس میں مزید بات کرنا چاہیں گے؟ دین ہم سعودیہ پہ عامر صاحب, بات یہ ہے کہ آپ اور ہمارے جیسے لوگ جو ہیں نا, جو ایک طرح کے آئیڈیالسٹ ہیں, آئیڈیالسٹک چیزوں کو ہم لے کے چلتے ہیں. اب پاکستان میں جو بیوروکریسی نے جس طرح کا حال کر دیا ہے, میں تو زیادہ تر انہی کو ذمہ دار سمجھتا ہوں, کیونکہ ان کے پاس ایگزیکٹو پاورز تھیں, اسی ڈی ایم جی کے پاس تھیں. ہم نے پولیس کے رول بھی دیکھ لیا. ہم کبھی سمجھتے تھے کہ نہیں جناب کہ پولیس والے جو ہیں بیچارے یہ مظلوم ہے, ڈی ایم جی ان پہ چڑھائی کر کے رکھتا ہے اور ان کو آپ نے پاورز, ان کو مجسٹریٹ کی جو پاورز ہیں ان کے اوپر شاید ان کے ساتھ ہے. ہم نے دونوں کو دیکھا ہے اور دونوں کو بھگتا ہے. اب ہمارے دل میں معذرت کے ساتھ کچھ اچھے لوگ ہر جگہ پہ ہیں, پولیس میں بھی اچھے لوگ, ہم نام بھی لیتے رہتے ہیں, 2-4 تو ڈر گئے ہیں, انہوں نے ہمیں اتنی عزت نہ دیا کریں, ہم ڈیزرو نہیں کرتے. ترقیاں رک جائیں گی, جس کا نام لیتا ہے اس کی ترقی رک جاتی ہے. مجھے اندازہ کریں اس ملک میں لوگ اچھا مجھ سے گلا کرتے ہیں, کسی کی تعریف نہیں کرتے. لوگوں کو نہیں پتا کہ جن کا نام لیتے ہیں ان میں سے اکثر کو آپ جانتے کبھی نہیں ہوں. I never met them. 1-2 دوستوں نے سفارش کی تھی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی جو واقعی ہو رہی تھی, ایشو اٹھایا, میں نام نہیں لینا چاہتا. انہیں کچھ عرصے بعد مجھے میسج کرا, جی آپ مہربانی فرمائیں جی ہماری تعریف ہے. یہ آپ کا کلچر ہے کہ ایک بندے کو اپنی ڈگنیٹی, اپنی ریسپیکٹ اس کو اچھی نہیں لگتی کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے چند لوگ اس کی تعریف کریں, اس کے کنڈکٹ کی, انٹیگریٹی کی, اور بچے اس پہ آ کے پرائڈ فیل کریں اپنے باپ پہ, یا ہمارے پاکستانی پولیس کے لوگ ان کو رول ماڈل سمجھیں.
ایک دو جو بھی सर्वे गए हैं, कोई पोस्टिंग है जिनके पास बड़ी सारी अभी भी, वो इस चीज़ पे दो चार ने मुझे कहा कि रऊफ साहब आपकी तारीफ हमें महंगी पड़ती है. मैं कहना आपको तनकीद मेरी अच्छी लगती है, ना आपको तारीफ ना पसंद मेरी आती है, तारीफ अच्छी नाज लगती गुड़ा है, जिन अच्छा लगता है. ना आपको वो अच्छे लगते हैं. तो मैं उसके बाद तो तारीफें करने दी हैं मैंने बंद. लोग न वो आकर नाराज मैं कि होते रहे. सर ये डीएमजी और पुलिस की आपस की लड़ाई है सर, ठीक है, इनको लड़ने दें, जो जीता वही सिकंदर. दिस इशू इज़ वेरी डियर टू आवर हार्ट. इसकी हमारे पास बड़ी तफसीलात हैं. ये आइंदा आने वाले वीक के अंदर इसकी काफ़ी सारी तफसीलात कि क्या करने जा रहे हैं, क्या होना चाहिए और क्या हो गया है, इस पे शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर आपसे सबसे मुलाकात होगी. इसके साथ ही मैं इजाज़त दीजिए. अपना बहुत सा ख्याल रखिए. खुदा हाफिज़.